السلام علیکم شیخ، آپ سے 2 سوال کرنے ٹاپک سے ہٹ کے ہیں. شیخ ایک تو سوال یہ کرنا ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ لوگ مطلب دعوت، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی دین کی دعوت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جس کو جتنا پتہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن تو کسی کو نا وہ کر دے شور آ رہا ہے. جی آپ بولے. سوال کیا تھا؟ سمجھ گیا. قرآن میں یہ نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دائی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی دعوت پہنچا دی، اس کے بعد اگر بحث مباحثہ رد عمل جہالت برتی جا رہی ہے تو دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترک کر دے اس بحث کو. اب الجھنا اس کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ اپنی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں. ختم ہے نہیں سمجھ. ایک ایک نیکی کے ترک پر پکڑ ہوگی، ایک سنت کے ترک پر پکڑ ہوگی. اخلاص تھا، نیت اچھی تھی، توحید صحیح تھی، عمل کرنا چاہتا تھا، دلیل نہیں مل سکی تو اللہ جانتا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ. نص پہنچ گئی، صحیح حدیث پہنچ گئی، اس کے مقابلے میں رائے زنی کرتا ہے، اپنے تحفظات پیش کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے یہ جرم ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک
इन्नक बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को देखा, अपनी बीवी को कहा तुम रुको, मैं इस आग से कुछ लेकर आता हूं। फलम्मा अताहा, जब वो वहां पर पहुंचे, नूदिया, आवाज दी गई, पुकारा गया, या मूसा, ए मूसा। नूदिया फेल मजहूल है और फेल मजहूल के फाइल को हज़फ कर दिया जाता है जब बात मालूम हो। चूंकि यहां बात मालूम थी, आगे का सियाक इस बात पर दलालत कर रहा है, लिहाजा फेल को हज़फ कर दिया फाइल को। इन्नी अना रब्बुक, निदा क्या थी? वो निदा ये है, जो निदा दी गई वो निदा ये थी, इन्नी अना रब्बुका, मैं आपका रब हूं, मैं आपका रब हूं। फखलअना अलैक, आप उतार लो अपनी जूतियां, अपनी जूतियां उतार दें। ना अलैक, ना अलुन क्या है? ये जूता वाहिद है, और ना अलैक ये तस्निया है। असल क्या था? ना अलैनी था। तो जब इजाफत की काफ जमीर की तरफ तो नून गिर गया है। छोटे पर नहीं होता है ना। क्यों भाई जूता क्यों उतारना? उसकी वजूहात जिक्र की गई, लेकिन सबसे बड़ी वजह आगे खुद जिक्र है, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, आप पाकीज़ा वादी तुवा में मौजूद हैं, आप पाकीज़ा वादी तुवा में मौजूद हैं, लिहाजा आप अपने जूते उतार दें। बाज़ ने कहा कि जूते इसलिए उतारने का हुक्म दिया कि जिस मुक़द्दस वादी में है ना, जूते उतारने के बाद उसकी बरकत आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो सके। एक वजह यह जिक्र की गई है, चूंकि मुक़द्दस वादी है तो मुक़द्दस जगह पर जूते पहनकर नहीं आने चाहिए, इसलिए। तीसरी वजह यह जिक्र की, वो चमड़े के थे, चमड़े को तिबागत नहीं हुई थी, चमड़ा रंगा नहीं गया था, वगैरह वगैरह। तो सबसे अहम बात यही है जो हम कर सकते हैं कि मुक़द्दस वादी है तो मुक़द्दस जगह का तक़द्दुस ये है कि आप उसकी बरकत को हासिल करें, और ऐसी चीज जो बरकत के हुसूल में रुकावट बन रही है उसको हटा दें आप। से हम सिर्फ ये माना कर सकते हैं जी, को बैतुल्लाह जो है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चप्पल के साथ जूतों के साथ तवाफ भी करते थे, मस्जिद नबवी बेहतरीन मुक़द्दस मकामात है। पाक होना शर्त है ना, पाक होना शर्त है। आपको जूता उतारने का हुक्म भी दिया गया है, आपको भी हुक्म दिया गया जब गंदगी लगी हुई थी। तो जाहिर है ये भी सफर में पहनकर आ रहे हैं ना, यकीन कुछ ना कुछ लगा है जिसकी वजह से ये कहा गया है। लफ्ज़ तुवा ये गैर मुंसरिफ भी पढ़ा जाता है और मुंसरिफ भी। अगर गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या पढ़ेंगे जी? फिर पढ़ेंगे तुआ, ठीक है। और अगर मुंसरिफ पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? तुवन, तुवन ये मुंसरिफ हो गया, तुआ गैर मुंसरिफ हो गया। गैर मुंसरिफ के कौन से दो सबब होंगे इसमें? कौन से दो सबब होंगे? ठीक है, अलम है, ठीक है। और जो जगह का नाम होता है ना उसमें तानी से मानवी भी होती है, तानीस भी होती है, तानी से मानवी, तानी से मानवी और अलम। अल्लाह ने फरमाया वनख्तरतुका, 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 हमजा क्यों गिर गया जी? ये वाना इख्तरतुका पढ़ूंगा या वनख्तरतुका? कुछ लोग अजान देते हैं ना, अजान इस तरह देते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सही है गलत है?
لفظ اللہ کا حمزہ گرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، کیونکہ حمزہ وصلی گرایا جاتا ہے. اگر اس کو یوں پڑھے مانا اخترتو کا غلط ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، حمزہ وصلی گر جاتا ہے. تو میں نے چن لیا ہے آپ کو، میں نے چن لیا ہے آپ کو، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، آپ غور سے سنیے، آپ توجہ سے سنیے، لما یوحا، جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف. میں نے چن لیا ہے آپ کو تو آپ توجہ سے سنیے، لما یوحا، جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. اچھا، یہ جو مختار بنا دیے گئے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ نبوت اور رسالت کے لیے. ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، لہذا اب آپ نے ہماری بات توجہ سے سننی ہے. اور وہ بات یہ ہے جو بات توجہ سے سننی ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. جو آپ سے کلام کر رہا ہے وہ میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف میں. فاعبدنی، اب میری عبادت کیجئے. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے. یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو ہم کلام کیا تو لفظ اللہ استعمال کیا، جو اللہ کا اسم الجلالہ ہے. بقیہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، نام بھی ہے اور صفات بھی ہیں، یہ صرف علم ہے بلا صفت، صرف علم ہے، اس لیے یہ کسی اور کا نام رکھا بھی نہیں جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر سب سے اہم حکم دیا، جو شریعت کے احکامات ہیں جن کی پابندی ایک مسلمان پر ذمہ داری بنتی ہے، ان میں سب سے اہم چیز کا حکم دیا، اور وہ ہے نماز. یہی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ فاعبدنی کے اندر یہ آ گیا تھا، نماز بھی آ گئی، عبادت ہے، لیکن اسپیشل حکم دیا اقیم الصلاۃ لذکری، اور وہ بھی لذکری کے ساتھ ذکر دیا. اس کا معنی یہ ہے عبادات میں سب سے مقدم اگر کوئی عبادت ہے وہ تو نماز ہے. تخصیص اس کو کہتے ہیں خصوصی توجہ دینے کے لیے قاعدہ عربی کا الخاص بعد العام. عموم کے بعد جب خاص چیز کو ذکر کیا جائے جو کہ عموم میں داخل تھی، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ التنبیہ علی الخاص، اس خاص چیز پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا. یعنی اگر آپ بندگی کرنا چاہتے ہو نا، بندگی، تو بندگی کرنا چاہتے ہو، اس بندگی کا حق ہی نماز سے ہوگا. اگر نماز نہیں ہے تو بندگی بھی نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہے نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے، اس کے کئی مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے جب بھی تمہیں میری یاد آ جائے تو میری بندگی کرنا، نماز پڑھنا. ایک تو یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین ذکر نماز ہے. اس نماز کے اندر جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، شاید اتنی زیادہ دعائیں کسی اور موقع پر نہیں پڑھتا بندہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے میرے یاد دلانے پر، میری یاد آ جانے پر فوراً نماز پڑھنا. آپ زور کی نماز پڑھنا بھول گئے تھے یا نیند کی وجہ سے بھول گئے، تو جیسے ہی یاد آئے یا میری طرف سے یاد، جیسے ہی یاد دلایا جائے تو سب سے پہلے کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا نماز. جیسے آپ فجر کی نماز میں سوئے ہوئے تھے، آپ کو جاگ آئی 7 بج گئے، تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یاد ہے میری نماز رہ گئی، تو اب نہا کر آپ نے آفس نہیں جانا، پہلے نماز پڑھنی ہے. حدیث سے آتا ہے انما التفریط فی الیقظہ، جب تک انسان
سو رہا ہے، غافل ہے، تو قصوروار نہیں ہے. جیسے ہی اسے یاد آ جائے، جیسے ہی وہ اٹھ جائے، اب اگر نماز کو لیٹ کرے گا تو قصوروار ہے، اب قصوروار ہے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. آتیۃ یہ خبر ہے ان کی، قیامت آنے والی ہے. اذان کا دوبارہ بتا دوں، کیا بتایا تھا میں نے اذان کا؟ اچھا، وہ جو لفظ اللہ کا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، لفظ اللہ جو دوسرا آ رہا ہے اس کا جو ہے حمزہ وصلی گر جائے گا. تو قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چھپا دوں. اکاد، میں چاہتا ہوں، اخفیہا، کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں، یعنی اس کا علم کسی کو نہ دوں. مقصد لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما تسعی، جو اس نے کوشش کی ہے. دیکھیں نا کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے امتحان کا، پرسوں امتحان ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آج تیاری نہیں کریں گے، کل کریں گے نا. آپ لوگ تھوڑا سا تو ہے، بس انشاءاللہ رات کو بیٹھوں گا 1 گھنٹے میں تیاری ہو جائے گا. اور اگر یہ بتاتا ہوں کہ امتحان میں کسی بھی وقت لے سکتا ہوں اور اسی پر فیصلہ ہوگا آپ کے داخلے کا، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم وقت تیار رہیں گے. ہو سکتا ہے ابھی لے لیں، ہو سکتا ہے کہ، اور آپ کے دل میں خوف ہوگا، آ رہے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں گے ٹینشن ہو کے، جناب ابھی ہو سکتا ہے امتحان شروع ہو جائے. قیامت کو ہم نے رکھا ہی مخفی اس لیے ہے تاکہ جدوجہد جاری اور ساری رہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان کوشش کرے گا اس کو ہم اس کا بدلا دیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں تو اٹھا لیتے ہیں نا، آپ کا پیپر میں دے دیتا ہوں، وہاں ایسا نہیں ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو حساب بڑا آسان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ موت سے پہلے اگر تم توبہ کر لیتے ہو، ساری زندگی گناہ معاف. اگر آپ بتا دیا جائے جمعرات، اس جو جمعہ کو موت جو آنی ہے قیامت، تو آپ کیا کریں گے؟ جمعرات کا دن رو کر گزاریں گے، صفائی ہو گئی. تو پھر وہ کوشش تو نہیں رہی نا، اللہ کوشش کروانا چاہتا ہے. وہ ہے نا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آخرت چاہتا ہے اور پھر اس کی کوشش کرتا ہے حالت ایمان میں، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، ہرگز نہ روکے آپ کو، عنہا، اس قیامت پر ایمان لانے سے، من، وہ شخص، لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا. ہرگز نہ روکے آپ کو اس قیامت کے دن پر ایمان لانے سے وہ شخص، لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردى، بس آپ ہلاک ہو جائیں گے. اگر آپ نے اس کی بات کو مان لیا، جو قیامت کا منکر ہے، جو آخرت کا منکر ہے، حساب و کتاب کا منکر ہے، خواہشات کی خواہش پرستی کرنے والا ہے، ایسے مجرم کی دوستی میں آئیں گے، ایسی باتوں میں آئیں گے، تو آپ بھی اپنی آخرت کو برباد کر دیں گے. قرآن میں ذکر ہے نا، کیا کہے گا جب انسان کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائے گا؟ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لو، کیسے ہو، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ تو قرآن کے بارے میں کیسا آئے گا؟ اور دوسرا وہ کہے گا کاش، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بنا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا تھا. فترضا، جی فترضا کا معنی ہے آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو آپ نے، یہ تو ویسے بھی آپ نے پڑھا عمومی قاعدہ، المرء علی دین خلیلی،
دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ. دوست کس کو بنانا ہے پہلے غور کر لینا. آپ نہیں، آپ کا دوست آپ کو برباد کر دے گا، آپ کے اخلاق آپ کے مزاج کا ستیہ ناش کر دے گا آپ کا دوست. لہذا ایسے لوگوں کے قرب و جوار میں اپنے نہیں رہنا. اور یہ فکر آخرت سب سے بڑا عقیدہ ہے. اصلاح اعمال میں سب سے مضبوط نظریہ اصلاح اعمال میں وہ فکر آخرت ہے. جتنا آپ کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہوگا، قبر اور محشر میں حساب و کتاب کا یقین ہوگا، آپ کے اعمال میں اتنی اصلاح نظر آئے گی. جتنا آپ غافل ہوں گے نا، دیکھی جائے گی مرنے کے بعد سارے بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ بگڑے ہوئے لوگ پائیں گے. ایسے انسان کو بندگی سکھاتی ہی یہ بات ہے کہ آپ کا محاسبہ ہوگا. جب آپ کو پتا ہے نا کہ آپ مطلق العنان بن جائے، آپ کو پوچھ پوچھ کرنے والا نہیں ہے، تو آپ اس کے معاملہ دیکھیں. جو مرضی والا ہوتا ہے نا اس کے معاملہ دیکھیں. جیسے کہیں روک ٹوک نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھیں بگڑ جاتا ہے. جہاں محاسبہ ہونا، روک ٹوک پوچھ گچھ سوال ہو، کہاں سے آئے، لیٹ کیوں آ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کون سی جاب کرتے ہو، کیا پڑھ کر آئے ہو. بندے کا پتر ہوتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. وہ اس کے اخلاق میں بھی دیکھیں، اس کی شرافت میں بھی دیکھیں، نکھار نظر آئے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ کہا ہے حساب لیں گے ہم. اقترب للناس حسابهم، حساب قریب آ چکا ہے. یہ سلونا کا نساء ایان مرساہا، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیں قیامت قریب ہے. ایک منٹ ذرا. آخر میں آپ مجھ سے یہ پوچھ لیجیے گا نا جو آپ نے سوال پوچھا. نصیحت ہو گئی، واز بھی ہو گیا، بتا بھی دیا. موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے. لاٹھی عصا موسیٰ بڑی مشہور ہے. اور فرمایا اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واخش، اور میں جھاڑتا ہوں پتے، بہا اس کے ذریعے، علی غنمی اپنی بکریوں پر، یعنی اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں. ولی، اور میرے لیے، فیہا اس لاٹھی میں، معارب اخرى دیگر فوائد ہیں. معارب منا فوائد، اخرى دیگر اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. ظاہر ہے مسافر جب بندہ ہوتا ہے نا، جب بندہ مسافر ہوتا ہے تو وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ کچھ عصا، لاٹھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھتا ہے. عرب کے اندر یہ تھا، عرب سے پہلے بھی بعض علاقوں میں ہے، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ اپنے پاس کچھ رکھیں تاکہ موزی چیز. اللہ کے رسول کی بھی عادت تھی، سفر میں آپ اپنے ساتھ چھڑی رکھا کرتے تھے. تو یہاں یہ بھی بتایا کہ احشو بعلی غنمی، اپنی بکریوں پر میں پتے جھاڑنا چاہتا ہوں، جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے. تو انبیاء کا بکریاں چرانا یہ مسلم ہے. ہر نبی نے بکریاں چرائی. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا، جب آپ ایک سفر میں تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ کالے والا پل توڑنا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے جو بکریاں چراتا ہے. تو آپ نے میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں. صرف میں نے نہیں، سارے انبیاء نے چرائی ہیں بکریاں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر لیڈرشپ پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ تھوڑا تنگ کرتی ہیں، بگائیں گے ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، اب ادھر کریں گے ادھر آ جائے گی. نازک مزاج بھی ہوتی ہیں، تو تنگ بھی کرتی ہیں اور نازک مزاج بھی ہیں. تو یہ دو چیزیں کہ نازک مزاج ہے، سختی نہیں کر سکتے آپ، تنگ کریں گے تو صبر آنا چاہیے آپ کے اندر، نرمی اور صبر، یہ دو چیزیں کامیابی کے لیے ہیں.
بالکل بکری پر سختی نہیں کر سکتے اونٹ کے مقابلے میں. اونٹ کو مارے گا اس کو پتہ ہی نہیں, بکری کو مارے گا تو سو جائے گی وہ. پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو اٹھا کر کندھے پر لے کے جانا پڑے گا, نرمی. اور پھر کیا کرتی, کبھی یوں بھاگ رہی اس کھیتی میں, کبھی اس کھیتی میں, یہاں سے ایک جگہ جم گٹا. شرافت کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سنبھالنا. تو اس میں آپ کو غصہ آئے گا, آپ کا دل خراب ہوگا. صبر کیجیے, صبر کیجیے. اس لیے فرمایا کہ جو بکریاں چراتا ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے, جو اونٹ چرواتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے. اونٹ سخت مزاج ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا القیہ یا موسیٰ, موسیٰ اس کو پھینک دو. جی بالکل. القیہ یا موسیٰ, موسیٰ اسے نیچے پھینک دیں, نیچے ڈال دیجئے. فَأَلْقَاهَا, اس لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام نے نیچے رکھ دیا, نیچے ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ, تو اچانک وہ زندہ سانپ بن گیا. سانپ بن گیا دوڑنے والا. حیہ کس کو کہتے ہیں, سانپ کو. تسا دوڑنے لگے, وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی, وہ لاٹھی سانپ بن کر دوڑنے لگی. یہ بھی تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے. لاٹھی سانپ حرکت کرنے لگ جائے انسان تو. ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے, مطلب یہ کوئی لائٹ گرے اور بھاگنے لگ جائے, یوں کبھی یوں جا رہے کبھی یوں جا, تو ابرو چھوڑیے بھاگ جائیں گے آپ. گھر کے اندر تو ہم کھڑکی سے تھوڑی سی آواز آئی تو ہم تو کان کھڑے کر لیتے, اتنے بڑے بڑے کچھ ہے یہاں پر. اور آپ پر کہیں اپنا ہی لعاب کہیں آ کر پڑ گیا آپ پہ چھینٹے, آپ کو پھر رات نیند نہیں آئے گی, کیا ہو رہا ہے. تو ہم اس طرح وہ کمزور ہو چکے ہیں نا. جی یہ نا پیچھے جوتا اتروا دیا تھا کہیں, یہ ڈنڈے کے بارے میں جو اتنی تفصیل بتائی ہے نا, حالانکہ سوال صرف اتنا تھا, کیا یہ جواب کیا آنا چاہیے تھا, ڈنڈا ہے, ختم بات. تو خود بتانا شروع کر دیے ڈنڈا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ, یہ فائدہ. پوچھا تو نہیں کیا تھا, کہیں ایسا نا جوتے کی طرح اس کو بھی اتارنے کا حکم دے دیا تھا, جوتا اتارے ڈنڈا پھینکے, اس لیے کہا کہ میری ضرورت ہے یہ. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو معجزہ دکھانا تھا اس ڈنڈی کے ذریعے, وہ معجزہ بھی دکھا دیا. قال خذھا, اللہ نے فرمایا آپ پکڑو اس کو. ہاں وہ سانپ جو بن گیا پکڑو اس کو, یعنی پورا ڈنڈا پکڑو, اور وہ سانپ بھاگ رہا ہے. اب آپ کو کہا جائے سانپ پکڑیں, بڑا مشکل ہے معاملہ سانپ کو پکڑنا, یہ ہر ایک کا وہ کمال نہیں ہوتا. ولا تخف, اور یہ بھی کہا ڈرنا نہیں آپ نے. خود اس کو پکڑیے, ولا تخف, اور ڈریے مت. سنعیدها, ہم اسے لوٹا دیں گے سیرتها الاولی, پہلی صورت میں. ہم اسے لوٹا دیں گے پہلی صورت میں, زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ معجزہ تھا, دو معجزے دے رہا ہے اللہ رب العزت یہاں پر. دوسرا معجزہ یہ ہے وَضْمُمْ يَدَكَ. اچھا یہ معجزہ جو دکھایا ہے اللہ رب العزت نے, دکھانے کے بعد ایک تسلی دے دیا کچھ ہونے والا ہے, پریکٹس کروا دی ہے. اس پریکٹس کا نتیجہ آگے جا کر ظاہر ہوگا, جہاں آپ نے دشمنوں کو شکست دینی ہے, اور اسی معجزے سے. دوسرا وَضْمُمْ يَدَكَ, ملا لیجیے اپنے ہاتھ کو. زم کا معنی ہوتا ہے ملانا, وزمم, اور ملا لیجیے ید کا, اپنے ہاتھ کو, الی جیبک, اپنی بغل کے ساتھ, اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ ملا لیجیے. تخرج, وہ نکلے گا, الی جناحک, بازو, الی جناحک, جنا بغل مانا ہے یہاں مراد, بعض نے بازو مانا بھی کی ہے. مراد یہی تھا, اصل میں یہاں پر اپنے ہاتھ کو ڈالا تھا انہوں نے. ایسے بازو کہتے ہیں تو یہ بازو آ گیا نا, یہ بازو آ گیا نا,
یہ بازو ہے. وقف جناح کا جو ہے اپنے بازوں کو سمیٹ لیجئے, وہ بھی ایسے سمیٹتے ہیں ہم, تو اصل یہی حصہ ہے. تو ملا لیجئے یدک اپنے ہاتھ کو الی جناحی کا اپنے بغل کے ساتھ. تخرج وہ نکلے گا بیضاء سفید ہو کر, من غیر سوء بغیر کسی عیب کے. یہ عیب نہیں ہوگا, چمک رہا ہوگا. آیت اخری, یہ دوسری نشانی ہے. ایک نشانی عصا کی اور دوسری ہاتھ کی ہے. یہ تخرج, یہ جزم کیوں آئی ہے اس پر؟ جی امر کا جواب ہے, وادمام امر ہے اور امر کا جواب ہے تخرج. امر بھی مجزوم ہوتا ہے, جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے. ویسے تو اگر آپ کا پورا جسم اور کلر کا ہے, صرف ہاتھ جو ہے آپ کے اور کلر کے, تو یہ عیب ہوتا ہے, بیماری ہے. لیکن فرمایا آپ کا بغل کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ملا کر نکالنا, اس میں جو چمک پیدا ہوگی یہ بیماری نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, یہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں دونوں معجزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا, فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ. یہ دو معجزے ہیں آپ کے رب کی طرف سے, ان کو معجزہ قرار دیا ہے. یہ کیوں؟ لِنُرِيَكَ کا, تاکہ ہم دکھائیں آپ کو, من آیاتنا الکبریٰ, اپنی بڑی بڑی نشانیاں. ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں, اس کی تمہید ہے یہ دو چیزیں. یہ بھی معجزے ہیں. اللہ نے کتنے معجزے دیے تھے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل. بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے, 9 نشانیاں دی ہیں, یہ معجزے ہیں. ان میں سے 2 کا ذکر آ گیا, عصا اور ید. اب نشانیاں دے دی ہیں, اب کہا اذهب الى فرعون, فرعون کے پاس جائیے. انه طغى, وہ سرکشی کر چکا ہے. طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ جب سمندر اپنی حد سے باہر آ جائے, کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آئی. جب اپنی حد سے باہر آتے ہیں تو اس کو سرکشی کہتے ہیں. اور اس کی سرکشی کا ایک جملہ قرآن میں ذکر ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی. یہ سرکشی کا آخری حد ہے. اچھا, منصب نبوت پر فائز کرنے کے بعد 2 نشانیاں دینے کے بعد فرعون کی طرف کیوں بھیجا؟ کسی اور جگہ نہیں بھیجا, سیدھا کہا فرعون کے پاس جاؤ, کیونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. پوری بنی اسرائیل پر زبردستی کی حکومت قائم کی ہوئی تھی, تو اپنی دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے ان کی آزادی ضروری تھی. آزاد ہی کو آپ دعوت دے سکتے ہیں, غلام تو غلام ہے. اس سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آیا, فرعون جابر بھی تھا, ظالم بھی تھا, متکبر بھی تھا, پرلے درجے کا مشرک تھا. اس کے یہ جرائم اپنی جگہ پر, لیکن آپ بحیثیت دائی, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ نے دعوت دینی ہے. اور قرآن میں انداز دیکھیں, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. آپ نے آرام سے بات کرنی, وہ گالیاں دے, وہ چلائے, جو آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے. وہ گالی دے رہا ہے, آپ بولے تیری ایسی کی تیسی, میں کم ہوں کیا کسی سے, مجھے جانتا نہیں ہے تو. مولوی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑوں گا نہیں تجھے. یہ کوئی دعوت ہے؟ یہ کوئی دائی ہے؟ اللہ کے رسول کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, جتنا کچھ آپ کو کہا گیا, جو منصب ہے آپ کا. ہم تو آپ کے خاک کے کسی حصے کے برابر بھی نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں ہمیں گالی دے دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بس آج کے بعد دعوت کا کام ہی نہیں کرنا میں نے. بعض علماء کے جو ہے وہ سٹیٹس یہ بن جاتا ہے, چھوڑو یار اتنا برا بلا کہا جا رہا ہے, پاگل ہوں میں اپنی عزت خراب کروں. سبحان اللہ, آپ اپنی عزت کے لیے کر رہے تھے. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے نا, تو اس تنقید کا, ان گالیوں کا, ان کیچڑ کا, ان الزامات کا, اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے, اور آپ خود فرمایا کرتے تھے جب مجھے اذیت دی جاتی تو پھر میں کیا کہتا تھا, موسیٰ کو مجھ سے زیادہ دی گئی ہے, فصبر, انہوں نے صبر کیا ہے.
تو یہ ہمارے لیے بھی قدوہ ہے نا. جب بھی تکلیف ہے میرے نبی کو اس سے بھی زیادہ دی گئی ہے, اور نبی کا کیا مقام ہے اور میرا کیا مقام ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, آپ دائی ہیں, مشکلات ہیں, ان مشکلات میں جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے نا آپ ان چیزوں کو لیں. جن چیزوں کو آپ کو ضرورت ہے نا دعوت کے میدان میں ان چیزوں کو آپ ساتھ رکھیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہو جائے تو ہم دو جو کام آگے آ رہی ہے. اگر کسی دائی کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت کے کام میں تھوڑا سا کمزوری دکھا رہا ہے, یعنی خوف کی کیفیت ہے, تو آپ اس کا خوف ختم کریں. اسے ایسی تسلی, ایسی تسکین, ایسی حکمت عملی بتائیں کہ خوف ختم ہو. نرمی سے بات کرنے کا ایک مطلب ہمارے معاشرے میں سمجھا گیا ہے حکمت عملی. حکمت عملی پتہ کیا کہتے ہیں؟ آج سنت کو چھوڑنا حکمت عملی سمجھا جاتا ہے. توحید ابھی بیان نہ کریں, بعد میں دیکھی جائے گی, بکھر جائیں گے سارے لوگ. اللہ کے رسول نے اپنی آغاز ہی توحید سے کیا تھا, حالانکہ سارے منکر بیٹھے ہوئے مشرک بتوں کو بنا کر پوجا کرنے والے, لیکن آپ کا کلمہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اور ہم دعوت کا آغاز ہم زیادہ سیانے بنتے ہیں شریعت سے, قرآن سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں بھائی حکمت عملی ہے, ابھی چھوڑیں نماز کا یہ طریقہ, اس کو بعد میں دیکھی جائے گی. توحید پہلے ہم بات کریں, سچ بولو. سب سے پہلا سچ ہی ہے وہی توحید, پہلا سچ ہی یہی ہے. تو ہم نے مصلحت اور حکمت عملی کو ترک سنت سمجھ لیا ہے, بلکہ سمجھ کیا لیا آج کے معاشرے میں ترک سنت ہی تو دوسرا نام حکمت عملی اور مصلحت دے دیا گیا. بہت سارے لوگ کام بہت کر رہے ہیں. اب میں بتا سکتا ہوں اکثریت لوگوں کی توحید پتہ کیا ہے؟ اکثریت کی توحید, جو توحید وہ بیان کرتے ہیں توحید ربوبیت ہے, اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. توحید الوہیت نہیں بیان کرتے, ان کو پتہ بکھر جائیں گے لوگ. توحید اسماء صفات نہیں بیان کرتے, ان کو پتہ بکھر جائیں گے. نماز کا صحیح طریقہ نہیں بتاتے, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گلے میں آ جائیں گے لوگ. اچھا, حق بیان کرنے کا دوسرا نام پتہ کیا دیا جاتا ہے؟ آپ فرقہ بندی کا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ, حق بیان کرنا فرقہ بندی ہے, تو انبیاء نے یہی کیا ہے, امت کو توڑ رہے ہیں. اپنا مسلک چھوڑو نا, دوسروں کا چھیڑو نا. سبحان اللہ, یہ تو کفار والا جملہ ہے. قل یا ایھا الکافرون اس لیے اتری تھی. انہوں نے کہا تھا آپ دیکھیں, آپ اپنے معبودوں کی عبادت کریں, ہم اپنے معبودوں کی عبادت, نہ آپ ہمیں کچھ کیا نام لکم دینکم ولی دین. اس لیے اتری ہے, اسی مذمت میں. بھئی حق کو ترک کرنے کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, باطل پر خاموشی کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اور بعض لوگ دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں, جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ بیان نہیں کرتے. بھائی آپ کے جو تھوڑے سلسلے بنے ہوئے نا کھانے پینے کے بند ہو جائیں گے, فتویٰ بازی بند ہو جائے گی, اور لوگ آ کر پکڑیں گے آپ نے ہمیں گمراہ کیے رکھا وغیرہ وغیرہ. اگر مصلحت پسندی ہوتی نا, مصلحت پسندی, تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایسا نبی نہ آتا جس نبی پر ایمان لانے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا. کیا کیا اس نبی نے؟ حق کو بیان کرتے رہے, کوئی آئے یا نہ آئے, حق کو ترک کر کے کسی مصلحت میں نہیں پڑے. ہمارے بہت سارے دائی ایسے نئے 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 آپ کو نظر آ رہے ہیں جو مسلمان تو بنا رہے ہیں, لیکن صحیح بات ہے جو ایک جملہ کہا جائے پتہ نہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں, میں کہتا ہوں مسلمان خصی مسلمان بنا رہے ہیں, وہ تو پہلے سے موجود ہیں. اسلام کو ایسا نر مسلمان چاہیے جو جرأت والا ہو, کھلم کھلا اسلام پر عمل کرتا ہو, اسلام کی وہ پہچان ہو, اسلام کے لیے جان دینے والا ہو, اسلام کے لیے وقت دینے والا ہو, اسلام کے لیے قربانی دینے والا ہو, اور حق کو بیان کرنے والا اور حق پر عمل کرنے والا ہو, کوئی سمجھوتا نہیں. آج تو مسلمان کتنے ہیں؟ اسلام کا جتنے مذاہب اس میں کون سا نمبر ہے؟
दूसरा नंबर है। जितनी रफ्तार से फैल रहा है अनकरीब वो पहला नंबर होगा, लेकिन अपनी ताकत, कुव्वत, हुकूमत, मर्जी के एतबार से इसकी कोई हैसियत नहीं है। सारी पावर गालिब क्यों है? इसलिए कि मुसलमान तादाद में बहुत ज्यादा है लेकिन 313 नहीं है। 313 नहीं है, 313 की जरूरत है। हम 313 नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं? वो 80 बना रहे हैं। 80 है, भाग नहीं गए थे जिनके दिलों में निफाक था। 2 नंबर मुज़ब्ज़बिन बैन ज़ालिक, ना इधर का ना इधर का, या इधर रहने दें या इधर लेकर आ जाए। जब तक हम मजबूत मुसलमान कायम नहीं करेंगे, मजबूत मुसलमान नहीं बनाएंगे जो इस्लाम के निजाम पर अमल करने में कमा हक हो, अमल पैरा हो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वाली आयत पर अमल नहीं करते, तो इस्लाम को 313 हासिल नहीं होंगे। जब तक 313 नहीं बनेंगे तब तक इस्लाम गालिब नहीं आएगा। समंदर की झाग है, बिल्कुल हदीस में एक और जिक्र भी है। जब आपने फरमाया था ना, कुफार जिस तरह भूखा खाने पर आता है ना, आपने 2 वजूहत, मौत से डर और बिजली, और एक हदीस में आता है आपने फरमाया मुसलमानों की तादाद होगी लेकिन वो 100 ऊंटों की तरह होगी जिनको इंसान मेहनत करता है, पालता है, बड़ा करता है, मेहनत करता है, पालता है, बड़ा करता है, बड़ी मेहनत की, लेकिन सवारी के एक भी काबिल नहीं होता। आज भी ऐसे बड़ी मेहनत की, आपने सरगर्मियां लगा दी, वसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन जो टीम तैयार की इस्लाम पर जान कुर्बान करने वाली, अकायद पर, नजरिए पर, सुन्नत पर, एक भी ना हो, फायदा क्या? फायदा क्या? जैसे सऊदी अरब में ऊँटों को जो है ब्यूटी पार्लर में सजाया, जब वो मैदान में आए तो उनको सामने आउट कर दिया। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। ऊंट को सजाकर खूबसूरत बनाकर रेस में लेकर हार गया, कोई फायदा हुआ? और जिन्होंने बेचारों ने कोई मेकअप नहीं किया तो जीत गए। मेकअप वाले मुसलमान है आजकल, मेकअप वाले। तो जी काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी, ऐ मेरे रब, इशराह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दे। यानी अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। आपकी सलाहियत, आपकी समझदारी, आपकी अक्लमंदी, आपकी बसीरत अपनी जगह पर, लेकिन जब तक अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। वयस्सिर ली अमरी, मेरे लिए मेरे मामलात को आसान फरमा दे। यहां अमर से क्या मुराद है? तबलीग, जो मेरी जिम्मेदारी है ना तबलीग, तो इस मेरी दावत और तबलीग के मामले को मेरे लिए आसान फरमा दे। वहलुल, और खोल दे, उक़दतन, गिरह को, मिन लिसानी, मेरी जबान से, मेरी जबान में जो लुकनत है ना इसे खत्म कर दे। इब्ने कसीर इस पे लिखते हैं रहमहुल्लाह कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को उनके घर में पहुंचाया गया अल्लाह के हुक्म से, तो वो कभी कभी इसको शक होने लगता, तो बीवी कहती थी आप शक कर रहे हैं, बच्चा है, ये क्या करेगा? इनको तो इतना भी पता नहीं है कि ये ठीक चीज सही है या नुकसानदेह है। तो उन्होंने कोई अंगारा आग का वो मुंह में डाल लिया था, जिसकी वजह से मुंह के अंदर जो है वो छाले बन गए और लुकनत पैदा हो गई। कोई हदीस मंसूस नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी ये तवजी पेश की है। बरल ज़बान में मसला था, क्योंकि इसलिए तो फिरौन ने एक बात कही थी, वो सही से बात भी नहीं कर सकता। तो हाँ, मैंने इसलिए कहा कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने एक कौल लिखा है जिस पर नस मौजूद नहीं है कोई। मुफस्सिरीन के अपने अपने अक़वाल हैं, गुफ्तगू करने का अंदाज भी होता है। एक बंदा पढ़ा लिखा तो बहुत है, बोलना नहीं आता। एक बंदा उस बेचारे के पास सलाहियत नहीं है लेकिन बोलने में बहुत तेज है। इसलिए कहा कि हारून इस्लाम को मेरे साथ भेजा, वो मैं फसाद और बलागत बोलने के एतबार से, वरना नबी को गैर फसी कहना यह भी नबी की तौहीन है। बोलना नहीं आता उसको, बोलना नहीं आता मतलब बोलने का अंदाज नहीं, रंग ढंग नहीं है, ये भी शान के खिलाफ है।
यफ़क़हू क़ौली, कि वो समझ लें मेरी बात, मेरी जबान से लुकनत को खत्म कर दे ताकि मेरी बात समझ लें। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, और बना दे मेरे लिए वजीर मेरे ही खानदान से। कैसे तमहीद के साथ आया अपने मकसद तक, तमहीद थी। मुझे मसला है, उस मसले में मेरा कोई मुआविन होना चाहिए जो मेरी मदद करे, फिर मदद के लिए आ गया कि मेरे भाई मेरे साथ शामिल कर दें। ये खैर खई होती है अपनों के साथ, अपनों के साथ। और हमारे यहाँ क्या है, रिश्तेदार आगे ना बढ़े, बाकी जो भी आगे बढ़ जाए। फिर आपका सगा भाई और बसा का हसद हो जाता है ना जब सगे भाई से भी, तो उसकी अच्छी रोजी, अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर अच्छा नहीं लगता। दोस्तों को मुबारकबाद दे रहे होते हैं और अपनों के बारे में जल रहे होते हैं। जी, सलाहियत के मद्देनजर रखकर बात की। सलाहियत जाहिर है और भी होती है। पीछे वो आपने हदीस में पढ़ा होगा, उसमें एक सहाबिया हैं ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, बल्कि उम्मे सलमा, शायद उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी बहन से शादी करने का, कि आप मेरी और शौकीन भी तो हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पता चला कि आप शादी करने वाले हैं, तो मेरी शौकीन और भी है, मैं अकेली तो नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी बहन शरीक हो जाए आपके निकाह में। आपने फरमाया ऐसा कैसे हो सकता है? बहरहाल हारून अलैहिस्सलाम ये बड़े हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े हैं। तो इसलिए कहा कि मेरे भाई को मेरा मुआविन बना दीजिए। वजीर जो है ना, वजीर, वजीर कहते हैं बोझ उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। तो ये रसालत का बोझ, नबूवत का बोझ, चाहे दावत तबलीग का बोझ, इसको उठाने वाला मेरा हम सफर बना दे इसको। हारून अखी, कौन है वो? मेरे भाई हारून। उसदुद बिही, मजबूत कर दें उसके जरिए, मजबूत कर दीजिए उसके जरिए, अजरी, मेरी कुव्वत, मेरी कमर भी माना कर सकते हैं, मेरी कमर को मजबूत कर दीजिए उसके जरिए। जी, यफ़क़हू होना था, जवाब में आ रहा है ना, इसलिए हज़फ हुआ है। वअशरिकु फी अमरी, और उसे शरीक कर दीजिए मेरे काम में। नबूवत मुझे मिल चुकी है, अब दो बात हो गई, मेरे काम में शरीक करने का मतलब इसे नबी बना दें, और साथ में जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो इनको भी सौंप दें। अब इनकी मदद क्यों ली जा रही है? इसके पीछे तीन मकासद हैं। हारून अलैहिस्सलाम को जो शरीक किया जा रहा है, इसके पीछे तीन मकासद हैं। हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम अपना शरीक बना रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने कहा फिरौन के पास जाओ। एक वजह कि फिरौन के बारे में ये बात मारूफ थी, बहुत जालिम और जाबिर मुतकब्बिर है, सजा बड़ी सख्त देता है। एक दूसरी, मूसा अलैहिस्सलाम को याद था अपना वो किस्सा, फिरौन के डर से भागकर आए थे ना, क्योंकि उनके कौम के बंदे को मार दिया था, अब वापस अल्लाह वही भेज रहा है, तो ये ऐसा ना हो कि इस जुर्म में पकड़ ले वो। दो बातें होगी। तीसरी वजह इनकी जबान का मामला था। फिर आगे, ये तो बुनियादी मकसद था, ज़िम्नन ये मकसद भी है, कई नुसब्बिह का कसीरा, ताकि हम तेरी ज्यादा तस्बीह कर सकें, व नज़कुरा का कसीरा, और हम तेरा जिक्र कर सकें ज्यादा। इन्नका कुन्त बिना बसीरा, बेशक तू हमें खूब देखने वाला है, खूब देखने वाला है। यानी तूने बड़े हम पर एहसान किए हैं। वो एहसान क्या है? कौन सा एहसान किया मूसा अलैहिस्सलाम पर? जब कत्ल हो रहे थे बचा दिया, और बचाया भी कैसे? अच्छी जिंदगी गुजारी, और वो भी माँ का साथ भी साथ रहा, सारी की सारी जो चीजें चाहते थे अल्लाह ने अता फरमा दी। ऐ परवरदिगार, तू हमें देख रहा है खूब, जिस तरह तूने पहले मुझ पर एहसानात किए हैं, अब भी एहसान कर दे, इस भाई को साथ शरीक कर दे, और ताकि हम वो काम कर सकें जो तूने हम मेरी जिम्मेदारी डाली है। अल्लाह फरमाता है
قال وہ فرماتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ تجھے دے دیا گیا تیرا مانگنا اے موسیٰ سؤلک تیرا مانگنا جو تو نے مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ علیہ السلام. اس کا معنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ دو چیزیں. کون سی دو چیزیں مانگی تھی؟ لکنت میں خاتمہ اور بھائی کا ساتھ. اللہ نے دونوں دے دی. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوگا اگر لکنت ختم ہو گئی تھی تو فرعون نے کیوں کہا ولا یکاد یبین؟ یہ تو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا. یہ کیوں کہا؟ یہ ماکان کے اعتبار سے تھا, یعنی گزشتہ جو ان کی کمی تھی اس کو پیش کر رہا تھا فرعون. اس کو تو صحیح سے بات کرنا بھی نہیں آتی, تو ماضی کی اس ایک کمزوری کو وہ دلیل بنا کر ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لکنت میں خاتمہ کا مطلب اللہ رب العزت نے جو وہ زبان کی بات کہہ رہے تھے نا, تھوڑا سا گرا لگا ہوا ہے, وہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ نے زبان کو بھی رواں کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ولا یکاد یبین سے استدلال کرتے ہوئے کہ تھوڑا سا معاملہ پھر بھی اللہ نے باقی رکھا. یہ بات غلط ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, ہم نے احسان کیا تجھ پر ایک اور بار. یہ دوسرا احسان ہے. ایک اور احسان بھی کیا تھا, وہ وہی گود میں, ماں کی گود میں آپ کا یہ معاملہ. جی ایک یہ تھا کہ فرعون بڑا جابر ظالم متکبر تھا, اس کے پاس جانے کے لیے کم از کم دو تو ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ قتل جو فرعون کے کسی قوم کا ایک قتل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, جس کی وجہ سے وہ بھاگتے بھاگتے مدین آئے تھے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کی زبان کا مسئلہ تھا. اذ اوحینا الی امک ما یوحی, جب ہم نے وحی کی تیری, اب وہ پہلا احسان اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب ہم نے وحی کی تھی تیری والدہ کی طرف, ما یوحا جو بیان کی جا رہی ہے, ما یوحا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ابھی آگے آ رہا ہے. اس وحی سے مراد جو ہے الہام ہے, وحی سے مراد الہام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے احسانات کا ذکر فرمایا نا, من تعدوا نعمت اللہ, اللہ تو احسان جتلا سکتا ہے بندے کو قدردان بنانے کے لیے. ہم بھی جب کسی سے کہتے ہیں نا دیکھو میری تم پر بڑی محنت ہے, اس کا لحاظ رکھنا, یہ احسان جتلانا نہیں ہوتا, در حقیقت اس کی قدر کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کو سنبھال کر رکھنا, ضائع مت کر دینا. جی جی وہیں پر اللہ ذکر فرما رہا ہے انقذ فیہ. اب یہ ماں کی طرف الہام کا ذکر ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ انقذ فیہ, اسے ڈال دو. ویسے قذف کا معنی ہوتا ہے, یقذف کا معنی پھینکنا, یہاں مراد ہے ڈال دو اسے. فی التابوت, صندوق میں, صندوق کے اندر ڈال دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ, پھر اس تابوت کو تم ڈال دو سمندر میں, دریا میں, دریا برد کر دو. جی اللہ تعالیٰ یہ دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ اس سے پہلے تابوت میں ڈالو, تابوت میں ڈالنے کے بعد اس کے سمندر میں ڈال دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, پھر اسے ڈال دے گا دریا کنارے پر. آگے ہمارا کام ہے, کنارے پر پہنچانا ہمارا کام ہے. یَأْخُذْهُ, اسے لے لے گا, عدو لی, میرا دشمن, وعدو لہ, اس کا دشمن. اس کو پکڑے گا کون؟ وہی جو اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے, ہم اسی کے ہاتھ میں دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ علیہ السلام میں نے ڈال دی تجھ پر اپنی محبت.
मैंने तुझे अपनी मोहब्बत और कुर्बत इनायत फरमा दी। ये मोहब्बत है, तो अल्लाह किस तरह हिफाजत फरमा रहा है, वाली तुस्ना अला आईनी, सुभान अल्लाह, ताकि तू परवरिश पाए मेरी आंखों के सामने। मोहब्बत है। जब माँ को बच्चे से ज्यादा मोहब्बत हो तो माँ क्या करती है, अपनी आंखों से ओझल नहीं करती उसको एक लम्हे के लिए। अल्लाह तो माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो अल्लाह ताला इस मोहब्बत का जिक्र किया है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत हमने बसा दी है, कुर्बत इनायत फरमा दी है। अब आपकी परवरिश हमारी आंखों के सामने होगी। ये तसल्ली ये दी जा रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को जो आप डालोगी समंदर में, दरिया में, संदूक में बंद करके हम वहां तक पहुंचाएंगे। पहुंचाने के बाद फिर हम इसको हिफाजत से रखेंगे। हम सब कुछ देख रहे हैं, यकीन करना। ये क्या हुआ वो आपके सामने। इत्तेफाक से फिरौन पहुंच गया वहां पर, उसने देख लिया ताबूत को आते हुए, उठाने का हुक्म दिया, घर लाया गया, खोला गया, खूबसूरत बच्चा निकला। आसिया ने कहा हमारा बच्चा नहीं है, क्यों ना ये बच्चा हम ही ले लें। फिरौन ने टाला तो बीवी के सामने किसकी चलती है, घर में रखा। फिरौन की भी नहीं चली, अंदाजा लगाएं। तो रखा, पाला। अब दुश्मन के खर्चे पर दुश्मन अपने ही दुश्मन को पाला। ये अल्लाह की ये ताकत है, अल्लाह की, सुभान अल्लाह। अल्लाह को तुम हरा नहीं सकते। जिसके लिए कत्ल करवाए उस जात की पावर ये कि उसने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे खर्चे पर तुम्हारे घर में पाला। आगे यहीं से शुरू करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा जी हाँ, आपने आयात पूछी हैं। आयात जी, आयत नंबर 6 में, ठीक है। फरा, फरा कहते हैं गीली मिट्टी को, मुराद जमीन का सबसे निचला हिस्सा, जमीन का सबसे निचला हिस्सा। उसके बाद आयत नंबर 7 में, ठीक है, आयत नंबर 7 में था वो अख्फा, जी। सिर कहते हैं राज को, भेद को, पोशीदा चीज को। उससे मैंने बताया था कि इसका माना इंसान के राज हैं, राजों के राज हैं और छुपी हुई चीजें हैं, माशरे में जो चीजें नजर नहीं आती वो सारी चीजें यहां मुराद हैं। ठीक है जी। असाइनमेंट जो आपके पास चला गया है इसमें सूरह कहफ है। जी जी, सिर्फ सूरह कहफ है इंशाल्लाह। ठीक है जी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक